अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट गैस एजुकेशन का जो 9th क्लास का बोर्ड का पेपर होना है बेटा, कंफर्म एमसीक्यूज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आने हैं कंफर्म वही आपको बताए जाएंगे। और फिर हम सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो इसके अंदर हम यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वीडियो को जल्दी सी लाइक कर दो और जो बच्चा इस चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि बेटा बाकी वीडियोस भी आपको इस तरह मिलते ही रहें। तो बात करते हैं बेटा, आप सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। वैसे सबको आइडिया है लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा आपको इसका आइडिया हो जाए। आपके 15 नंबर के टोटल नंबर तो आपके 75 नंबर होंगे, एजुकेशन के 15 एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके 15 नंबर के होंगे। ठीक है बेटा, कंफर्म एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके उसमें से आएंगे जो आपको बताने वाले हैं। पहले हम इसको पैटर्न को देख लेते हैं, फिर आपका बेटा जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। मतलब वो 36 नंबर के यानी 3 पार्ट हैं, 3 पोर्शन हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के। जैसे अब उसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब हर पोर्शन के अंदर बेटा आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कोई से 6 करने हैं। हर पोर्शन में 9 दिए जाएंगे, आपको कोई से 6 करने हैं। ठीक है, तो इस तरह 9 और 9 18 और 9 27 शॉट होंगे। आपको 18 शॉट करने होंगे, मतलब 18 शॉट 32 नंबर के। इसका मतलब है बेटा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है शॉर्ट का वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। और सबसे जो हमारे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के अंदर, वैसे तो लॉन्ग भी बताऊंगा शॉर्ट भी एमसीक्यूज भी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस पे मैंने इस तरह काम किया है कि आपका बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप ये कर लेते हैं तो। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके 36 नंबर के होंगे बेटा। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, उसमें ये होगा कि 5 सवाल आपको दिए होंगे, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से आपको कोई से 3 करने हैं और वो 8 8 नंबर के होंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 कर सकते हैं। 8 3 या 24, 24 नंबर के। 24 नंबर का ये होगा, 36 नंबर का ये होगा, 60 और 15 के एमसीक्यूज। तो ये सारी तरतीब है आपकी। बेटा इसके अंदर अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन का बेटा आप अपनी बुक से करिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें वीडियो के अंदर बताए हैं वो उनके आंसर लिखे हैं और कोशिश किया है आसान करके लिखूं ताकि आपको वो सम याद भी हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो के अंदर बच्चा कर लेगा ना उसका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, पहले हम लॉन्ग देखते हैं फिर शॉर्ट की तरफ जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से। 36 तो आपके पेपर में आने हैं। अब 9 बोर्ड हैं, आप अंदाज़ा करो अगर सिर्फ 9 पेपर ही बने तो कितने बन जाते हैं। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की उनको कम से कम, फिर भी ज़रा से ज़्यादा बन गए। लेकिन जो बच्चा ये कर लेगा उसका क्वेश्चन मिस नहीं होगा बोर्ड के पेपर में, ये गारंटी है शॉर्ट का। ठीक है, तो पहले हम लॉन्ग देख लेते हैं। अच्छा बेटा, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग आपने करने हैं। अब ये 1 से लेकर 8 तक ये लॉन्ग है हमारे। मुख्तलिफ आरा की रोशनी में तालीम का मफहूम वाज़े करें, तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर में फ़र्क वाज़े के बयान करें। ये आपके टोटल 18 लॉन्ग हैं। ठीक है, जो बच्चा ये लॉन्ग कर लेगा उसका पेपर में कोई लॉन्ग मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये 18 आपने लॉन्ग करने हैं। फिर हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं। ये बेटा आप बाद में करिएगा, पहले आप शॉर्ट कर लें क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका शॉर्ट का है। और अगर आपको शॉर्ट इकट्ठे करने आते हैं तो जो जनवन मतलब जीनियस बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मसलन अब इस तालीम के अमूमी और इस्लामी तसव्वुर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस उस आते हैं उसे वो इकट्ठे करके उसका लॉन्ग बना देता है। तो आपने बेटा इसी तरह करना है। ये शॉर्ट मैंने इसीलिए ज़्यादा बनाए हैं कि आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर हो सकते हैं। तो आपने उनको एडजस्ट करना है, यानी शॉर्ट याद कर लो, वही सारे शॉर्ट आपके लॉन्ग में भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये बेटा लॉन्ग है, इनको बाद में करिएगा, पहले आप शॉर्ट कर लें। ठीक है, नंबर 1, रस्मी तरीक़ा तालीम क्या है? रस्मी तरीक़ा तालीम वो से मुराद वो तालीम है जो माशरा अपनी नई नस्ल की तरबियत के लिए मखसूस तालीमी इदारों जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में देता है। इसमें तालीमी मकासद वाज़िया और पहले से तयशुदा होते हैं और एक मुकर्रर निसाब पढ़ाया जाता है। इस तरीक़ाकार में माशरे के मुकर्रर करदा असातिज़ा मखसूस तरीका हदायत तदरीस इस्तेमाल करते हैं और कामयाबी की सूरत में असनाद दी जाती हैं। नंबर 2, गैर रस्मी तरीका तालीम से क्या मुराद है? जवाब,
غیر رسمی تعلیم وہ ہے جس کے لیے کوئی باقاعدہ ادارہ، وقت یا نصاب مقرر نہیں ہوتا۔ تعلیم انسان کے گھر، گلی محلے، مسجد، بازار اور دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ اس میں شعوری طور پہ مقاصد تعلیم کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ کاشتکار کا بیٹا کھیتی باڑی یا لوہار کا بیٹا لوہے کا کام اپنے والد کے ہاتھ بٹاتے ہوئے خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے؟ جواب، علم کی لغوی معنی جاننا، پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا ہے، جبکہ تعلیم کا مفہوم وسیع ہے۔ تعلیم عربی لفظ علم سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کے معنی بتانا، پڑھنا یا کثرت سے خبر دینا ہے۔ تعلیم محض علم پہنچانے کا نام نہیں، بلکہ اس میں معاشرتی تربیت، اخلاق اور کردار کی تعمیر بھی شامل ہے۔ یعنی علم معمولات کا نام ہے، جبکہ تعلیم اس علم کے منتقلی اور تربیت کا عمل ہے۔ تعلیم کے 3 تعریفیں بیان کریں۔ مختلف ماہرین نے تعلیم کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، بعض ماہرین کے نزدیک تعلیم سچائی کی تلاش کا ایک عمل ہے۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ نمبر 3، کچھ ماہرین کے مطابق تعلیم معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے اور قومی ورثے کے حفاظت و منتقلی کا نام ہے۔ رسمی تعلیم اداروں کے قیام کی وجوہات لکھیں۔ رسمی تعلیمی اداروں کے قیام کرنے کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ معاشرہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نظریہ حیات و ثقافت محفوظ رہے، اس لیے ان اداروں کے ذریعے اپنی تہذیبی اور ورثہ نسل کو منتقل کرتا ہے۔ نمبر 2، معاشرہ واضح اور طے شدہ مقاصد کو اور نصاب کے ذریعے اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے مفید رکن بن سکے۔ نمبر 6، رسمی تعلیم کی 2 مثالیں دیں۔ رسمی تعلیم چونکہ باقاعدہ اداروں میں دی جاتی ہے، لہٰذا اس کی بہترین مثال درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اسکول اور کالج جہاں ایک مقررہ نصاب اور وقت کے مطابق پرائمری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2، یونیورسٹیاں جہاں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کا کام طے شدہ مقاصد کے تحت سر انجام دیتا ہے۔ نیم رسمی تعلیم کے 2 خصوصیات تحریر کیجیے۔ نیم رسمی تعلیم کی اہم 2 خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، اس میں تعلیمی مقاصد اور نصاب کو طے شدہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں جیسے روزانہ اسکول جانا کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ نمبر 2، اس میں مختلف اساتذہ سے تجزیہ و تحقیق کا کام لیا جاتا ہے اور خط و کتابت یا میڈیا کے ذریعے تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ رسمی تعلیم کن اداروں میں حاصل کی جاتی ہے؟ جواب، رسمی تعلیم ان اداروں میں حاصل کی جاتی ہے جو معاشرہ خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے قائم کرتا ہے۔ ان اداروں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ ان اداروں میں اساتذہ، نصاب اور طریقہ تدریس سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو اسناد دی جاتی ہیں۔ نیم رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ نیم رسمی تعلیم اور رسمی تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے جس میں تعلیمی مقاصد اور نصاب طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن تعلیم باقاعدہ اداروں میں روزانہ حاضری کی بجائے وقتی اساتذہ یا فلاحتی نظام کے تحت دی جاتی ہے۔ اس میں مختلف کورسز تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تعلیم کی اس بہترین مثال ہے۔ اسلام میں تعلیمی سرگرمیوں تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ اسلام میں تعلیمی سرگرمیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے اور اس کی رضا حاصل کر سکے۔ تعلیم کے ذریعے فرد کو اللہ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنایا جا سکے تاکہ وہ دنیا میں اللہ کے نائب کا کردار ادا کرے اور آخرت میں
آخرت سے میں نجات پا سکے۔ اسلام میں تعلیم کا محور رضائے الہی کا حصول ہے۔ ماہرین تعلیم نے انسان کے تعلیم حاصل کرنے کے کتنے طریقے تجویز کیے ہیں؟ جواب: ماہرین تعلیم نے انسان کے تعلیم حاصل کرنے کے طریقوں کو عمومی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، رسمی تعلیم فارمل ایجوکیشن جو اسکولوں میں اور کالجوں میں دی جاتی ہے۔ نمبر 2، نیم رسمی تعلیم نان فارمل ایجوکیشن جو فلاحاتی نظام یا این جی او جیسے وقتی طور پر کورسز کروائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، غیر رسمی تعلیم انفارمل ایجوکیشن جو گھر یا ماحول سے خود بخود حاصل کی جاتی ہے۔ تعلیم کا عمومی تصور بیان کریں۔ تعلیم کے عمومی تصور سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم اپنی ثقافت، نظریات اور عقائد کو اپنی نئی نسل کو منتقل کرتی ہے۔ تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنی تہذیبی ورثے کی حفاظت کرتا ہے اور اسے نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔ ہر معاشرہ اپنی نظریات و حیات کے مطابق اپنا نظام تعلیم وضع کرتا ہے تاکہ نئی نسل کو اپنے معیارات کے مطابق ڈھال سکے۔ تعلیم کی عمومی اور اسلامی تصویر کے مطابق معاشرے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ عمومی یا مادی تصویر کے مطابق کہ انسان ایک معاشرتی حیوان یا ایک اعلیٰ درجے کا حیوان ہے جس کا مقصد صرف مادی ضروریات پوری کرنا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تصور کے مطابق انسان اشرف المخلوقات ہے اور زمین پر اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے۔ اسلام میں انسان کا مقام محض پیٹ بھرنا نہیں ہے بلکہ رضائے الہی کا حصول اور کائنات کا مختصر کرنا ہے۔ سرمایہ دار جمہوری معاشرے کے 2 مقاصد بیان کریں۔ سرمایہ دار جمہوری معاشرے جیسے یورپ اور امریکہ کے 2 اہم مقاصد تعلیم یہ ہیں: فرد معاشرے سے مطابقت سوشل ایڈجسٹمنٹ پیدا کر سکے اور معاشی طور پر خود کفیل ہو کر کما سکے اور خرچ کر سکے۔ نمبر 2، نصاب کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام زندگی اور مغربی جمہوریت کے فلسفے کی حمایت پیدا کی جائے اور اس کا پرچار کیا جائے۔ مادہ پرست لوگوں کا نظریہ زندگی بیان کریں۔ مادہ پرست لوگوں کا نظریہ زندگی یہ ہے کہ انسان زندگی صرف اسی مادی دنیا تک محدود ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف انسان کی جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما اور اس کی مادی اور جبلی خواہشات کی تسکین کرنا ہے۔ ان کے ہاں روحانیت یا آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے مقصد کو علم کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ تعلیم کا حصول اس پر علم کرنے، عمل کرنے کے غرض سے ہونا چاہیے کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو آخرت میں سکون کا باعث بنے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ تعالیٰ کا قریب قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف دنیاوی عہد و ذاتی خواہشات کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ آخرت میں اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کا مقصد مغفرت الہی اور اخلاق کی درستگی ہے۔ اسلام کس عمل کو حتمی اور قطعی قرار دیتا ہے؟ اسلام صرف وحی کے علم کو حتمی اور قطعی قرار دیتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کا سرچشمہ ذات الہی ہے اور جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حواس اور عقل سے حاصل ہونے والا علم غلط ہو سکتا ہے لیکن وحی کا علم ہر قسم کے خطا سے پاک ہے۔ اگر کوئی علم وحی سے متصادم ہو تو اسے رد کر دینا چاہیے۔ اسلام نقطہ نظر سے انسان کی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی اور اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان لے۔ کامیابی صرف رضائے الہی کے حصول میں ہے۔ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے لیے
کے باوجود اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہے، اور تعلیم ہی وہ راستہ بتاتی ہے جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ارسطو نے تعلیم کی کیا تعریف کی ہے؟ یونانی فلسفے ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد اس حیوان انسان کو ایک اعلیٰ درجے کا شہری بنانا ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے انسان کی تربیت اور اس کی اس طرح کی جائے کہ وہ معاشرے میں رہنے کے آداب سیکھ لے اور ریاست کا ایک اہم حصہ بن سکے۔ اسلامی تصور تعلیم کے مطابق علم کا سرچشمہ کون ہے؟ اسلامی نظریات حیات کے اور تصور تعلیم کے مطابق تمام علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو علم سکھایا ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ علم وحی قرآن و سنت کی صورت میں انسانوں تک پہنچایا، اور مسلمانوں کے مقاصد تعلیم اسی سرچشمے سے پھوٹتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے بارے میں کیا فرمایا؟ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے علم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ محض مادی علم کافی نہیں، بلکہ علم کا وہ روحانی اور دینی اقدار کے تحت ہونا چاہیے تاکہ وہ انسانیت کی فلاح و بہتری کا باعث بن سکے، ورنہ وہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کس بارے میں ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا سب سے پہلا حکم ہے پڑھنے اور لکھنے کا، علم حاصل کرنے کا کے بارے میں ہے۔ پہلی وحی کا آغاز لفظ اقرأ پڑھ سے ہوا، جس کو اسلام میں علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کی بنیاد علم اور شعور کی رکھی گئی۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیا فرمایا؟ جواب: علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں فرمایا پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس حکم کے ذریعے انسان کو کائنات کے حقائق جاننے اور اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی حکم کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے بوجھ سے گور تک علم حاصل کرنا ضروری قرار پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسے جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفع علم یعنی کہ نفع دینے والا علم میں اضافے کی دعا کرتے تھے اور غیر نفع علم اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ غیر نفع علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو نفع ہو، یعنی وہ انسان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ نصاب طالب علم میں ایسا طرز کا فکر پیدا کرے جو اسے کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرنے کا شعور دے تاکہ نوع انسان اور اس سے فائدہ اٹھا سکے، جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا کر تسخیر کائنات کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم سکھایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے نام سکھائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم عطا فرمایا تاکہ وہ کائنات کی چیزوں کی حقیقت جان سکیں اور زمین پر اللہ کے نائب کا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام مسلم طلباء کے لیے کون سی دعا تاکید فرمائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام مسلمانوں اور طلباء کو علم میں اضافے کے لیے دعا مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: ربی زدنی علما، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ دعا علم کی طلب اور اس میں مسلسل اضافے کی خواہش کو
ظاہر کرتی ہے۔ کوئی سے دو مفکرین کے نام لکھیں۔ جواب، دو اہم مسلمان مفکرین کے نام درجہ ذیل ہیں: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تعلیم کے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں پر زور دیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم کو دین کے تابع کرنے اور خودی کو تعمیر کا نظریہ پیش کیا۔ اسلامی تعلیم کے دو مقاصد لکھیے۔ جواب، اسلامی تعلیم کے دو اہم مقاصد ہیں: نمبر 1، مفرت الہی اور رضائے الہی۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی رضا حاصل کرے۔ نمبر 2، تسخیر کائنات اور تکمیل خودی، یعنی انسان کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنے اور اب دنیا میں امامت کا فریضہ انجام دے۔ اسلامی نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں۔ جواب، اسلامی نظام تعلیم کا بنیادی مقصد فرد کو ہمہ پہلو تربیت کرنا ہے تاکہ وہ ایک صالح اور نیک بندہ بن سکے۔ اس نظام کا مقصد طلباء کے ذہنوں میں اللہ کی بندگی کا تصور پختہ کرنا اور انہیں آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہ نظام فرد کو معاشرے کا ایک مفید رکن اور کائنات کو تسخیر کرنے والا بھی بناتا ہے۔ سوال نمبر 32، علم و تعلیم کی اہمیت کے 5 وجوہات لکھیں۔ علم و تعلیم کی اہمیت کی 5 وجوہات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ تعلیمی مقاصد و نصاب اور طریقہ تدریس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے مطالعے کے بغیر اساتذہ تدریسی اصولوں اور طلباء کی نفسیات سے واقف نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، یہ تعلیمی پالیسی بنانے اور اس کے منصوبہ بندی کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ انفرادی اور اجتماعی رویوں کو سمجھنے اور ان میں مثبت تبدیلیاں لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، تعلیمی منتظمین اس کے بغیر تعلیمی امور کی نگرانی اور انتظام بہتر انداز میں نہیں چلا سکتے۔ سوال نمبر 33، کسی قوم کے ثقافتی ورثے سے کیا مراد ہے؟ جواب، ثقافتی ورثے سے مراد کسی قوم کا نظریہ حیات، رہن سہن کے طریقے، آداب و روایات، فن تعمیر، لباس، میل جول کے آداب اور سوچ کے انداز ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک نسل اپنے آباء و اجداد سے سیکھتی ہے اور اپناتی ہے۔ یہ ورثہ قوم کی پہچان ہوتا ہے اور معاشرتی زندگی میں استحکام پیدا کرتا ہے۔ تعلیم کا ملک کی تہذیب و ثقافت سے کیا تعلق ہے؟ بیان کریں۔ جواب، تعلیم اور تہذیب و ثقافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تعلیم کا سب سے بڑا وظیفہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرنا اور اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اگر تعلیم یہ فریضہ سر انجام نہ دے تو ثقافت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور معاشرہ کا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے طلباء میں قومی اقدار اور روایات منتقل کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 35، تعلیم کا جدید تصور کیا ہے؟ جواب، تعلیم کا جدید تصور یہ ہے کہ ایک مسلسل اور معاشرتی عمل ہے۔ اس کا مقصد صرف علم دینا نہیں بلکہ فرد کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی نشوونما کرنا ہے۔ جدید تصور کے مطابق تعلیم طلباء کو معاشرتی مطابقت، سوشل ایڈجسٹمنٹ سکھاتی ہے تاکہ وہ معاشرے کے فعال اور مفید رکن بن سکیں۔ ایک معاشرہ اپنے مقاصد کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب، ایک معاشرہ اپنے مقاصد تعلیم کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ معاشرہ اپنی بقا اور نظریات کے تحفظ کے لیے کوشاں رہتا ہے
وہ تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ وہ معاشرے کے طے شدہ مقاصد کو سمجھے، ثقافتی ورثے کو اپنائے اور بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکیں۔ سائنس کا مفہوم بیان کریں۔ سائنس سے مراد ایسا علم ہے جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہو۔ سائنس میں حقائق کا معروضی مطالعہ کی جاتا ہے اور چیزوں اور وہ چیزیں جو تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی سائنس کا درجہ نہیں پاتی۔ یہ ایک منظم اور مربوط علم ہے جس کے اجزاء میں باہمی ربط ہوتا ہے۔ علم و تعلیم استاد کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ علم و تعلیم استاد کے لیے انتہائی ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ تدریسی طریقوں، طلباء کی نفسیاتی مسائل اور جائزے کے درست طریقوں سے واقف نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون استاد کو سکھاتا ہے کہ طلباء کی نشو و نما کیسے کرنی چاہیے اور تعلیمی مقاصد کو مؤثر انداز میں کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ ایک کامیاب معلم بننے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ متعلم کی 5 بنیادی ضروریات کا نام لکھیں۔ متعلم طالب علم کی چند بنیادی ضروریات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 جسمانی اور ذہنی صحت، نمبر 2 کھیل کود اور تفریح کا مواقع، نمبر 3 معاشرتی احترام اور پہچان کہ اسے جاننا اور مانا جائے، نمبر 4 حقوق اور فرائض کی آگاہی، نمبر 5 اپنے ماحول اور کائنات کو سمجھنے کی جستجو۔ سوال نمبر 40 متعلم کی سب سے پہلی اور اہم ضرورت کیا ہے؟ جواب، متعلم کی سب سے پہلی اور اہم ضرورت اس کی جسمانی اور ذہنی صحت ہے۔ اچھی صحت کے بغیر طالب علم تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور طور پہ حصہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی کوئی کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ متوازن خوراک اور صاف ستھرا ماحول اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ متعلم ایک اچھا محقق کس طرح بن سکتا ہے؟ جواب، متعلم فطری طور پر متجسس ہوتا ہے اور اپنے ماحول اور کائنات، چاند، سورج، ستارے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ جب تعلیم اس کی جستجو کی تسکین کرتی ہے اور اسے تحقیق و تفتیش کے مواقع فراہم کرتی ہے تو وہ اب سوالات کے جوابات تلاش کرتا ہے۔ یہی تحقیقی عادات اسے مستقبل میں ایک اچھا محقق اور مجد بنا سکتی ہیں۔ امریکی مفکر تعلیم جان ڈیوے کے مطابق تعلیم کی تعریف کیا ہے؟ جواب، امریکی مفکر جان ڈیوے کے مطابق کے نزدیک تعلیم کا مقصد معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مطابق معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربے کی تنظیم نو ہوتی ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے پرانے تجربات کی روشنی میں نئے حالات کے مطابق اصلاح کی جاتی ہے۔ شیرخوارگی کا دورانیہ کتنے سالوں کا ہوتا ہے؟ جواب، شیرخوارگی انفینسی کا دور پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں بچے کا زیادہ تر انحصار دودھ پر ہوتا ہے اور وہ چلنا اور بولنا سیکھنا شروع کرتا ہے۔ تعلیم کا دائرہ کار بیان کریں۔ جواب، تعلیم کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ فرد کی انفرادی تربیت سے لے کر معاشرے کے اجتماعی، سیاسی اور معاشی نشو و نما تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں مقاصد تعلیم، نصاب، طریقہ تدریس، درس و تدریس، جائزہ استاد اور شاگرد کے تعلقات اور نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں سب شامل ہیں۔ یہ انسانی فطرت اور نفسیات کے مطالعے کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ جان ڈیوے نے معاشرتی زندگی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جواب، جان ڈیوے نے معاشرتی زندگی کے بارے میں کہا ہے کہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں
تجربے کی تنظیم نو ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تعلیم ثقافتی ورثے اور معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ریکنسٹرکشن نہ کرے تو معاشرہ جہدو کر رہ جائے گا اور ترقی نہیں کر سکے گا۔ مطلب یہ کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کی طرف نہ جائے اور وہ جدت کی طرف نہ جائے تو وہ پیچھے رہ جائے گا۔ معلم اور معاشرے کا تعلق بیان کریں۔ معلم اور معاشرے کا گہرا تعلق ہے۔ معلم معاشرے کے مقرر کردہ مقاصد اور نصاب کے مطابق نئی نسل کی تربیت کرتا ہے۔ وہ طالبہ کو معاشرے کا مفید رکن بناتا ہے، ثقافتی ورثہ منتقل کرتا ہے اور معاشرتی اقدار کی پاسداری سکھاتا ہے۔ معاشرہ اپنی بقا اور ترقی کے لیے معلم کی کاوشوں پر انحصار کرتا ہے۔ تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو ضروریات کیوں پیش آتی ہیں؟ ثقافت کی تشکیل نو کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ثقافت کبھی جمد نہیں رہتی بلکہ اقتدار پذیری ہوتی ہے۔ سائنسی ایجادات، مشینی دور اور بین الاقوامی روابط کی وجہ سے زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اگر ان تبدیلیوں کے مطابق ثقافت کی اصلاح و تشکیل نو کی جائے تو معاشرہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ سوال: تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو ضروریات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جواب: ثقافت کی تشکیل نو کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ثقافت کبھی بھی جامد نہیں رہتی بلکہ ارتقاء پذیر ہوتی ہے۔ سائنسی ایجادات، مشینی دور اور بین الاقوامی روابط کی وجہ سے زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اگر ان تبدیلیوں کے مطابق ثقافت کی اصلاح اور تشکیل نو نہ کی جائے تو معاشرہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید کے 5 نقصانات لکھیں۔ ثقافتی ورثے کے بے جا تقلید کے نقصانات: نمبر 1، معاشرہ جامد ہو جاتا ہے اور ارتقاء رک جاتا ہے۔ نمبر 2، نئی ایجادات اور دریافتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نمبر 3، انسان ترقی کی بجائے ابتدائی دور غاروں کے دور میں واپس چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، معاشرہ جدید دور کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ نمبر 5، پیغمبروں اور مصلحین نے بھی بے جا تقلید کو روکا کیونکہ یہ اصلاح کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ فرد کی 5 اہم ضروریات کے نام لکھیں۔ نمبر 1، فرد کی 5 اہم ضروریات کے نام درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جسمانی اور ذہنی صحت، کھیل کود اور تفریح کے مواقع۔ نمبر 3، معاشرتی پہچان اور احترام۔ نمبر 4، حقوق اور فرائض کا شعور۔ نمبر 5، کائنات اور ماحول کو سمجھنے کی خواہش۔ سوال نمبر 50، انسانی زندگی کی ابتدائی دور میں انسان اپنی نئی نسل کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ جواب: ابتدائی دور میں تربیت کا طریقہ غیر رسمی تھا۔ بچے وہی کچھ سیکھتے تھے جو والدین کرتے تھے۔ لڑکے اپنے باپ سے شکار یا کھیتی باڑی جیسے کام سیکھتے تھے تاکہ خوراک اور رہائش کا بندوبست کر سکیں، جبکہ لڑکیاں ماؤں سے امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش کے طریقے سیکھتی تھیں۔ یہ علم سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا تھا۔ سوال: تعلیم کے وظائف کون سے ہیں؟ نمبر 1، ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی، پرانی روایات اور اقدار کو نئی نسل تک پہنچانا۔ نمبر 2، ثقافت کی تشکیل نو، زمانے کے تقاضوں کے مطابق ثقافت میں اصلاح اور بہتری لانا۔ نمبر 3، فرد کی ضروریات کی تکمیل، طالب علم کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنا۔ سوال: تعلیم کے اگر ثقافتی ورثے کی تشکیل نو نہ کرے تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعلیم صرف پرانی روایات کی اندھی تقلید سکھائے اور نئے حالات کے مطابق تبدیلی نہ لائے
تو معاشرہ جامد ہو جائے گا۔ انسان ابھی بھی غاروں میں رہ رہا ہوتا۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم پرانے ورثے کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق اصلاح اور اضافہ بھی کرے۔ پاکستان میں علم و تعلیم کے مضمون میں کیسے موضوعات شامل کیے گئے ہیں؟ جواب: چونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، اس لیے یہاں علم و تعلیم کے مضمون میں ایسے مضامات شامل کیے گئے ہیں جو طالب علم کو ایک بہترین مسلمان اور محب وطن پاکستانی شہری بننے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں اسلامی نظریہ حیات اور قومی تقاضوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ آرٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب: آرٹ ایک ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے جس میں فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتوں استعمال کرتا ہے اور وہ حالات و واقعات میں اپنی مہارت سے اس طرح تبدیلی لاتا ہے کہ اس کا مطلوبہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ آرٹ میں گلے بندھے اصولوں کی بجائے ذاتی مہارت اور تخلیقیت کو اہم ہوتی ہے۔ علم و تعلیم سائنس سے یا آرٹس؟ وضاحت کریں۔ علم و تعلیم بیک وقت سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ یہ سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات، تحقیق اور منظم اصولوں جیسے نفسیات و نصاب سازی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ آرٹ اس لیے ہے کہ ایک استاد فنکار کی طرح اپنی ذاتی مہارت اور تخلیق کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے حالات کے مطابق طلباء کی تربیت کرتا ہے۔ ثقافت اور تہذیب و ورثے سے کیا مراد ہے؟ جواب: ثقافت و تہذیب و ورثے سے مراد کسی قوم کا نظریہ حیات، رہن سہن، ادب، روایات، فن تعمیر، لباس، میل جول کے آداب ہیں۔ یہ وہ تمام اقدار اور طریقے ہیں جو ایک قوم کو صدیوں کے سفر میں اپناتی ہے اور اپنے بزرگوں سے ورثے میں حاصل کرتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے تحفظ سے کیا مراد ہے؟ جواب: تہذیب و ثقافت کے تحفظ سے مراد ہے کہ معاشرہ اپنی اقدار، نظریات اور روایات کو مٹنے نہ دے بلکہ انہیں زندہ رکھے۔ یہ کام تعلیم کے ذریعے کیا جاتا ہے تاکہ قوم کا تشخص برقرار رہے اور وہ دوسرے اقوام میں ضم ہو کر اپنی پہچان نہ کھوئے۔ سوال: ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جواب: ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ معاشرے کا وجود باقی رہے۔ ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کا نظریہ حیات اور روایات زندہ رہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچیں۔ ایک ثقافت منتقل نہ ہو تو معاشرہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے اور انسان اپنی تمدنی تاریخ کے ابتدائی دور میں واپس چلا جاتا ہے۔ ثقافت کی تشکیل نو سے کیا مراد ہے؟ جواب: ثقافت کی تشکیل نو سے مراد ثقافت میں اصلاح اور تعمیر نو ہے، یعنی پرانی روایات کو جوں کا توں اپنانے کی بجائے زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں، نئی ایجادات، نظریات کی روشنی میں ان میں مثبت تبدیلیاں لانا تاکہ معاشرہ ترقی کر سکے۔ اسلامی نقطہ نظر سے موجود تہذیب کا تنقیدی جائزہ لے کر اسے بہترین بنانا بھی اس میں شامل ہے۔ سوال نمبر 60: ثقافت کی تشکیل نو کیوں ضروری ہے؟ جواب: ثقافت کی تشکیل نو اس لیے ضروری ہے کیونکہ ثقافت ہمیشہ ارتقا پذیر رہتی ہے۔ سائنسی ایجادات اور علمی روابط کی وجہ سے زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اگر ثقافت کی تشکیل نو نہ کی جائے تو معاشرہ جامد ہو جائے گا اور ترقی کی دوڑ میں دوسری اقوام سے پیچھے رہ جائے گا۔ تہذیب و ثقافت کا تحفظ نہ کرنے سے معاشرے کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جواب: اگر تہذیب و ثقافت کا تحفظ نہ کیا جائے تو ثقافت زوال پذیر ہو جاتی ہے، معاشرے کا اپنا تشخص اور پہچان ختم ہو جاتی ہے، قوم کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور وہ دوسرے غالب
ثقافتوں کا حصہ بن کر اپنی انفرادیت کو کھو بیٹھتی ہے۔ علم و تعلیم کے دو رخ کی تحریر کیجیے۔ جواب، علم و تعلیم کے دو رخ ہیں۔ نمبر 1، سائنس، کیونکہ یہ منظم تحقیق، تجربات اور اصولوں پر مبنی ہے۔ نمبر 2، آرٹ، کیونکہ اس میں استاد اپنی ذاتی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں سے طلباء کی تربیت کرتا ہے اور حالات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ثقافتی ورثے کی منتقلی اور تحفظ سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے قوم اپنے عقائد، نظریات، ادب اور رہن سہن کے طریقوں کو محفوظ کرتی ہے اور انہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو سکھاتی ہے۔ یہ علم کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ معاشرے کا تسلسل قائم رہے اور نئی نسل اپنے ماضی سے جڑی رہے۔ بچوں میں کون کون سی فطری اور قدرتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ بچوں میں عمر بڑھنے کے ساتھ کئی فطری اور قدرتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسے قد کا بڑھنا، وزن میں اضافہ ہونا، ہڈیوں اور عضلات کا مضبوط ہونا، چہرے کے قد و خال میں تبدیلی آنا اور آواز کا بدلنا۔ ان تبدیلیوں کو بالغگی یا گروتھ کہتے ہیں۔ سوال، بالغگی سے کیا مراد ہے؟ جواب، بالغگی یا گروتھ سے مراد وہ فطری اور قدرتی تبدیلیاں ہیں جو عمر بڑھنے کے ساتھ انسانی جسم میں رونما ہوتی ہیں۔ ان میں قد اور وزن کا بڑھنا، جسمانی اعضاء کے سائز کا بڑھنا اور ہڈیوں کا مضبوط ہونا شامل ہے۔ یہ تبدیلیاں مقداری نوعیت کی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 67، نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ جواب، نشو و نما یا ڈیولپمنٹ ایک وسیع اصطلاح ہے۔ اس سے مراد بچے میں فطری تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیاں بھی ہیں۔ یہ بچے کے کردار، ذہنی صلاحیتوں، رویوں اور عادات میں ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ ہے۔ نشو و نما میں بالغگی بھی شامل ہوتی ہے۔ سوال، نشو و نما اور بالغگی میں کیا فرق ہے؟ جواب، بالغگی کا تعلق صرف جسمانی اور مقداری تبدیلیوں یعنی قد اور وزن سے ہے جو قدرتی طور پہ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس نشو و نما ایک جامع اصطلاح ہے جس سے جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ذہنی، معاشرتی، جذباتی اور لسانی تبدیلیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو ماحول کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں۔ بالغگی نشو و نما کا ہی ایک حصہ ہے۔ سوال، بچے کی نشو و نما کے ادوار کتنے ہیں؟ جواب، ماہرین نے بچے کی نشو و نما کے 4 اہم ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، شیر خوارگی انفینسی، نمبر 2، طفولیت ارلی چائلڈہڈ، نمبر 3، بچپن چائلڈہڈ، نمبر 4، بلوغت اڈولسنس۔ سوال، بچے کی ذہنی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ جواب، ذہنی نشو و نما سے مراد بچے کے سوچنے، سمجھنے، سیکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے۔ اس میں چیزوں میں تمیز کرنا، گرم سرد رنگ، حافظہ تیز ہونا، توجہ دینے کی صلاحیت، مسائل پہ غور و خوض کرنا اور دلائل دینے کی صلاحیت پیدا ہونا شامل ہے۔ سوال نمبر 70، جسمانی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ جواب، جسمانی نشو و نما سے مراد بچے کے جسمانی اعضاء میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ اس میں قد اور وزن کا بڑھنا، ہڈیوں کی پختگی اور دانتوں کا نکلنا، پٹھوں کی مضبوطی اور جسمانی افعال جیسے چلنا، بھاگنا، کام کرنا پر قدرت حاصل کرنا شامل ہے۔ سوال، بچے کی جسمانی کیفیت سے کیا مراد ہے؟ جواب، شیر خوارگی میں جسمانی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کا قد تقریباً 49 سینٹی میٹر اور وزن 7 سے 8 پاؤنڈ تک ہونا چاہیے۔ پہلے سال میں نشو و نما بہت تیز ہوتی ہے۔ وزن اور
قد تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس دوسرے سال میں رفتار نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ بچپن میں معاشرتی نشوونما کی وضاحت کیجیے۔ بچپن میں 6 سے 12 سال میں بچہ زیادہ معاشرت پسند ہو جاتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ گروہ بندی کرتا ہے اور اپنے گروہ کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ اس میں قیادت، لیڈرشپ اور پہل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہار ماننا پسند نہیں کرتا اور والدین سے شفقت کا طالب ہوتا ہے۔ سوال: نشوونما کے 2 پہلو بیان کیجیے۔ جواب: نشوونما کے 2 اہم پہلو ہیں: جسمانی نشوونما، جسمانی اعضاء، قد اور وزن میں اضافہ۔ نمبر 2، معاشرتی نشوونما، لوگوں کو پہچاننا، دوست بنانا اور معاشرتی رویے، ہمدردی اور تعاون سیکھنا۔ دیگر پہلو: ذہنی، جذباتی، لسانی۔ سوال: شیر خوارگی سے کیا مراد ہے؟ جواب: شیر خوارگی انفنسی عمر کا وہ ابتدائی حصہ ہے جو پیدائش سے شروع ہو کر تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچے کا زیادہ تر انحصار دودھ پر ہوتا ہے۔ اس دور میں بچہ بنیادی حرکات جیسے چلنا، بولنا سیکھتا ہے اور مکمل طور پر والدین کی توجہ اور پیار کا محتاج ہوتا ہے۔ سوال 75: پیدائش کے وقت بچے کا قد اور وزن کتنا ہوتا ہے؟ جواب: پیدائش کے وقت ایک صحت مند بچے کا اوسطاً قد 49 سینٹی میٹر ہوتا ہے، سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے، 49 سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے، جبکہ اس کے وزن 7 سے 8 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ پہلے سال کے اختتام تک وزن میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال: شیر خوارگی کے دوران بچے کی معاشرتی نشوونما میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ جواب: شیر خوارگی میں بچہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، قریبی لوگوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ وہ ان لوگوں اور کاموں کو پسند کرتا ہے جن سے اسے راحت ملے۔ اس دور میں بنیادی معاشرتی رویہ تشکیل پاتے ہیں اور بچہ دوستانہ اور غیر دوستانہ رویوں میں فرق سمجھنے لگتا ہے۔ سوال: شیر خوارگی کے دوران بچے کی ذہنی نشوونما کے چند پہلو پر روشنی ڈالیں۔ جواب: اس دور میں بچے کے حواس کے ذریعے سیکھتا ہے۔ وہ گرم، سرد، نرم، سخت رنگوں اور آوازوں میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ اس کا ایک حافظہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے۔ توجہ دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن ذہنی استعداد درست انداز میں لگانا مشکل ہوتا ہے۔ سوال: شیر خوارگی کے دوران بچے کی ذہنی نشوونما کے چند پہلو پر روشنی ڈالیں۔ جواب: اس دور میں بچہ حواس کے ذریعے سیکھتا ہے۔ وہ گرم، سرد، نرم، سخت رنگوں اور آوازوں میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ اس کا حافظہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے۔ توجہ دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ذہنی استعداد کا درست اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ شیر خوارگی کی لسانی نشوونما سے کوئی سے 4 پہلو لکھیں۔ جواب: ایک بچہ سنی ہوئی آوازوں کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، شروع میں بے معنی اور مہمل آوازیں نکالتا ہے۔ نمبر 3، تقریباً 15 سے 18 ماہ کی عمر تک سادہ جملے ادا کرنے لگتا ہے۔ نمبر 4، اس دور میں بچے میں نقل کرنے کی، تقلید کرنے کی عادت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوال: طفیلیت کی تعریف کیجیے۔ جواب: طفیلیت یا ارلی چائلڈہڈ نشوونما کا وہ دور ہے جو شیر خوارگی کے ختم ہونے پر شروع ہوتا ہے، یعنی یہ تقریباً 2 سال سے 6 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے اور تیزی سے زبان اور معاشرتی آداب سیکھتا ہے۔ سوال: طفیلیت کا دورانیہ کیا ہے؟ جواب: طفیلیت کا دورانیہ 2 سال کی عمر سے لے کے 6 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے۔ یہ دور شیر خوارگی اور لڑکپن چائلڈہڈ کے درمیان کا زمانہ ہے۔ سوال: طفیلیت کے دوران جسمانی نشوونما کے چند پہلو لکھیں۔ جواب: اس دور میں قد اور ہڈیاں بڑھتی ہیں، دودھ کے دانت مکمل ہو جاتے ہیں اور بچہ ٹھوس غذا کھانے لگتا ہے۔ وہ جسمانی توازن برقرار
رکھنا سیکھتا ہے، جیسے ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا، چھلانگ لگا سکتا ہے اور اپنے کپڑے خود پہن سکتا ہے۔ بھوک اور قدرتی حاجات کو پر کنٹرول بڑھ جاتا ہے۔ سوال: طفولیت کے دوران بچے کی معاشرتی نشوونما کے 4 پہلو بیان کریں۔ نمبر 1۔ جواب: نمبر 1، بچہ نئے دوست بناتا ہے اور نئے چہروں سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی جنس لڑکا یا لڑکی پہچاننے لگتا ہے۔ نمبر 3، اسکول جا کر ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھتا ہے۔ نمبر 4، اس میں ہمدردی، تعاون اور قیادت کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال: طفولیت کے دوران بچے کی ذہنی نشوونما کے کوئی سے 4 پہلو بیان کریں۔ جواب: بچے کے دماغ کا 90% حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ حالات، اسباب اور نتائج پر غور کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، اس کی گفتگو میں دلیل آنے لگتی ہے اگرچہ وہ کبھی کبھی شرماتا ہے۔ نمبر 4، حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور باتیں دیر تک یاد رہتی ہیں۔ سوال: طفولیت کے دور میں بچے کی لاسانی نشوونما کے کوئی سے 4 پہلو لکھیں۔ جواب: ذخیرہ الفاظ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، 2500 الفاظ تک۔ 2، سادہ جملوں میں مشکل فقرے ادا کرنے لگتا ہے۔ 3، مادری زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانیں بھی جلدی سیکھتا ہے۔ نمبر 4، لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ بولتی ہیں اور زبان سیکھنے میں تیز ہوتی ہیں۔ سوال: 6 سال کی عمر میں بچے کا ذخیرہ الفاظ کتنا ہوتا ہے؟ جواب: 6 سال کی عمر تک پہنچتے یعنی طفولیت کے اختتام پر بچے کا ذخیرہ الفاظ 2500 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ سوال: بچپن کا دور کیا ہوتا ہے؟ جواب: بچپن چائلڈہڈ کا دور طفولیت کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور نوبلوغت تک جاری رہتا ہے۔ عموماً یہ دور 6 سال سے لے کر 12 سال تک محیط ہوتا ہے۔ اس دور میں جسمانی اور ذہنی اعضاء پر پختگی آ جاتی ہے۔ سوال: بچپن کی جسمانی نشوونما بیان کیجیے۔ جواب: بچپن 6 سے 12 سال میں جسمانی مہارتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بچہ ایک پاؤں پر رسی کود سکتا ہے۔ وہ باریک کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جیسے لکھنا، کینچی چلانا، آری چلانا، سوئی سے سلائی کرنا اور ہتھوڑا استعمال کرنا۔ وہ اپنا لباس خود پہن اور تبدیل کر سکتا ہے۔ سوال: بچپن میں جسمانی نشوونما کی 2 خصوصیات لکھیں۔ جواب: ہاتھوں اور انگلیوں پر کنٹرول بہتر ہو جانا، جس سے بچہ پینسل پکڑ کر لکھ سکتا ہے اور برش استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 2، جسمانی توازن اور طاقت میں اضافہ ہونا، وہ رسی کود سکتا ہے اور اوزار، ہتھوڑا یا آری استعمال کر سکتا ہے۔ سوال: بچپن میں بچے کی لاسانی نشوونما کے 4 پہلو بیان کریں۔ جواب: بچہ الفاظ کا استعمال بڑی خوبی اور مہارت سے کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سنتا اور سمجھتا ہے۔ نمبر 3، اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ خیالی دنیا سے نکل کر حقائق کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سوال نمبر 90، بچپن میں ذہنی نشوونما کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ جواب: بچپن میں بچہ پڑھنے لکھنا اور حساب کتاب کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اسے اس وقت کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی توجہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور وہ زیادہ دیر تک کسی چیز پہ توجہ مرکوز رکھ سکتا ہے۔ وہ اپنی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 91، دور بلوغت کسے کہتے ہیں؟ جواب: دور بلوغت یا اڈولسنس وہ دور ہوتا ہے جس میں بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل مرد یا عورت بن جاتا ہے۔ لڑکوں میں مردانہ اور لڑکیوں میں زنانہ خصوصیات نمایاں ہو جاتی ہیں۔ قد تیزی سے بڑھتا ہے اور ڈھانچے میں مناسب تبدیلی آتی ہے۔ یہ دور جوانی میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ سوال نمبر 92، دور بلوغت کا آغاز کب ہوا؟ جواب: دور بلوغت کا آغاز جغرافیائی اور معاشرتی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ عام طور پر لڑکیوں میں اس دور کا آغاز 13 سال یا اس سے کچھ کم عمر میں، جبکہ لڑکوں میں 18 سال
کتاب کے متعین کے مطابق 17 سے 18 سال ہوتا ہے۔ سوال بلوغت میں جسمانی نشو و نما بیان کریں۔ جواب: بلوغت میں ہڈیاں، اعصاب اور غدود مکمل ہو جاتے ہیں، جسمانی اعضاء میں توازن اور خوبصورتی آ جاتی ہے، چہرے کے نقوش مستقل ہو جاتے ہیں، لڑکوں کے چہروں پر بال اگتے ہیں اور آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، جبکہ لڑکیوں کی آواز سے باریک اور پتلی ہو جاتی ہے۔ سوال: بلوغت کے دور میں بچوں کے کون کون سے اعضاء مکمل ہوتے ہیں؟ جواب: بلوغت کے دور میں ہڈیاں، اعصاب اور جسم کے دیگر گلینڈز اور غدود کے نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے، ریڑھ اور بازوؤں کا توازن قائم ہو جاتا ہے اور چہرے کے نقوش اپنی حتمی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سوال: دور بلوغت میں معاشرتی نشو و نما کے حوالے سے پیدا ہونے والی کوئی سی 4 خصوصیات لکھیں۔ جواب: لڑکے اور لڑکیاں اپنے صنفی کردار کو شعور حاصل کرنے کے لیے نمبر 2 قواعد و ضوابط کا احترام بڑھ جاتا ہے، نمبر 3 حقوق اور فرائض کی پہچان ہو جاتی ہے اور وفاداریاں پختہ ہو جاتی ہیں، نمبر 4 جذبات، غصہ، محبت کا اظہار مناسب موقع محل کے مطابق کرتے ہیں۔ سوال: دور بلوغت میں افراد کی نشو و نما کے حوالے سے کوئی سی 4 خصوصیات لکھیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہے جواب نمبر 1 جسمانی تکمیل اور جنسی پختگی آ جاتی ہے، نمبر 2 ذہنی طور پہ اپنی شناخت اور کیریئر پیشے کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں، نمبر 3 دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور تنقیدی سوچ رکھتے ہیں، نمبر 4 اپنے رائے منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ سوال: دور بلوغت میں افراد کی جذباتی نشو و نما کے حوالے سے کوئی سے 4 نکات لکھیں۔ جواب: نمبر 1 فوری طور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن جلد ہی نارمل بھی ہو جاتے ہیں، نمبر 2 دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں، نمبر 3 پابندیوں جیسے دوست بنانے یا دیر سے گھر آنے پر ٹوکنا کے خلاف رد عمل ظاہر کرتے ہیں، نمبر 4 اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سوال: بلوغت میں لاسانی نشو و نما کی 4 خصوصیات لکھیں۔ نمبر 1 جواب: نمبر 1 نرم اور شائستہ زبان استعمال کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، نمبر 2 دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زبان کی مہارت استعمال کرتے ہیں، نمبر 3 ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمبر 4 تخلیقی اور تنقیدی تحریریں، شاعری، ادب پڑھنا لکھنا پسند کرتے ہیں۔ سوال: بچے کی فطری خواہش کیا ہوتی ہے؟ جواب: ہر بچے کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے اور معاشرے میں اسے پہچانا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اسے اہمیت دی جائے اور اپنے خاندان اور دوستوں میں جانا جائے۔ وہ دوسروں سے تعاون اور محبت کی توقع رکھتا ہے۔ سوال: شیر خوارگی کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: شیر خوارگی سے مراد انسانی زندگی کا وہ ابتدائی دور ہے جو پیدائش سے شروع ہو کر تقریباً 2 سال تک رہتا ہے۔ اس کا نام شیر خوارگی اس لیے ہے کیونکہ اس دور میں بچے کی خوراک کا انحصار ماں کے دودھ پر شیر پر ہوتا ہے۔ یہ دور مکمل انحصار اور بنیادی سیکھنے کا دور ہے۔ سوال نمبر 101 شیر خوارگی میں جسمانی نشو و نما کو بیان کریں۔ جواب: شیر خوارگی پہلے 2 سال میں جسمانی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت اوسطاً قد 49 سینٹی میٹر اور وزن 8 سے 7 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ پہلے سال کے دوران قد اور وزن تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور جسم کا بھاری پن کم ہونے لگتا ہے۔ دوسرے سال میں یہ رفتار قدرے کم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 102 بچے میں والدگی اور نشو و نما کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ جواب: بچے میں والدگی اور نشو و نما کا عمل فطری تبدیلیوں اور ماحول کے اثرات کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ قدرتی طور پر قد اور وزن بڑھنے لگتا ہے، جبکہ ماحول، گھر اور اسکول کے تجربات سے اس کے کردار، ذہن اور رویوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سوال نمبر 103 لڑکپن کی تعریف کریں۔ جواب: لڑکپن اور بچپن کا دور ایک ہی تناظر میں استعمال ہوا ہے۔
جو طفیل ارلی چائلڈہڈ کے بعد شروع ہوتا ہے اور بلوغت سے پہلے تک رہتا ہے۔ یہ عموماً 6 سے 12 سال کی عمر کا دور ہوتا ہے جس میں بچہ جسمانی ذہنی مہارتیں سیکھتا ہے اور اسکول کی سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے۔ سوال نمبر 104، طبعی اور فطری تبدیلیاں کسے کہتے ہیں؟ جواب، طبعی اور فطری تبدیلیوں سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو انسان میں قدرتی طور پر اور خود بخود رونما ہو جاتی ہیں، جیسے قد کا بڑھنا، وزن میں اضافہ یا بھوک پیاس کا لگنا۔ ان تبدیلیوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان میں انسان کی شعوری کوشش کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں عام طور پہ بالغی یعنی سن بلوغت کے زمرے میں آتی ہیں۔ سوال نمبر 105، تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب، تعلیم لرننگ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار پر نسبتاً مستحکم اور مستقل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں فرد کو اپنے ماحول میں مناسب کردار ادا کرنے اور پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے میں قابل بناتی ہیں۔ سوال نمبر 106، آموزش سے کیا مراد ہے؟ جواب، آموزش تعلیم کا ہی دوسرا نام ہے۔ نفسیات کی زبان میں اس سے مراد وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کے کردار میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور مستقل صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ آموزش ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے مسائل آسانی سے حل کر سکے اور نئی مہارتیں جیسے لکھنا، کھیلنا سیکھ سکے۔ سوال نمبر 107، تعلیم انسان کے کردار پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ تعلیم انسان کے کردار پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب، تعلیم انسان کے کردار پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مسائل حل کر لیتا ہے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی انسان معاشرتی آداب، ہنر اور بول چال سیکھتا ہے، وہ اس کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتے ہیں۔ سوال نمبر 108، تعلیم کے ذریعے انسانی کردار کے کون کون سے شعبوں میں مستقل اور مستحکم تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے انسانی کردار کی 3 بنیادی شعبوں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ قومی کوفی یا علمی علم و فکر، وقفی یا علمی علم و فکر، فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مہارتیں، انسان عملی کام جیسے لکھنا، کھیلنا سیکھتا ہے۔ 3، جذباتی استحکام اور رویے، یعنی انسان پسند، ناپسند اور معاشرتی رویے اپناتا ہے۔ سوال نمبر 109، تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھیں۔ جواب، تعلیم کی رفتار اور معیار پر اثر انداز ہونے والے چند اہم عوامل درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بچے کی جسمانی کیفیات۔ نمبر 2، جسمانی کیفیات جس میں صحت اور تندرستی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، بچے کا گھریلو ماحول، سکون یا لڑائی جھگڑا۔ نمبر 3، بچے کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیات، غصہ یا محبت۔ 4، محرکات اور انفرادی ضرورتیں یعنی کہ شوق، بھوک وغیرہ۔ سوال نمبر 110، کیا تعلیم کی رفتار کسی فرد کی زندگی میں ہمیشہ یکساں رہتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، تعلیم کی رفتار ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، یہ کبھی تیز اور کبھی سست ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات مددگار عناصر جیسے کہ اچھا ماحول اسے تیز کر دیتے ہیں، جبکہ رکاوٹیں جیسے بیماری یا ذہنی پریشانی اس کی رفتار سست یا بالکل روک دیتی ہے۔ سوال نمبر 111، تعلیم کے عمل سے کون گزرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر فرد تعلیم کے عمل سے گزرتا ہے، چاہے کوئی ذہین ہو یا کند ذہن ہو، ہر انسان تجربات سے گزرتا ہے اور ان کے نتیجے میں اپنے کردار میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہ عمل مسلسل اور متواتر جاری رہتا ہے۔ سوال نمبر 112، تعلیمی استاد میں 2 اختلافات لکھیں۔ جواب ہے اس کا، تعلیمی استاد میں بچوں کے درمیان 2 طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔
سابقہ علم، جن بچوں کے پاس کسی مضمون کا سابقہ علم یا بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ نمبر 2، خصوصی استاد میں بعض بچوں میں قدرتی طور پہ کسی خاص کام جیسے زبان یا ریاضی کو سیکھنے کی خصوصی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 113، نفسیات کا علم کیا ہے؟ نفسیات کی تعریف لکھیں۔ جواب، نفسیات یا سائیکالوجی وہ علم ہے جو انسان کے کردار اور اس پر اثر انداز ہونے والے تمام عوامل اور طریقہ کار کے مطالعے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کیسے سیکھتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں اس کو رویوں کو تشکیل دیتی ہیں۔ سوال نمبر 114، تعلیم پر اثر انداز ہونے والی 3 رکاوٹیں کون سی ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ تعلیم میں رکاوٹ بننے والی 3 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جسمانی نقائص، نظر کی کمزوری یا بیماری۔ نمبر 2، ناخوشگوار گھریلو ماحول، گھر میں لڑائی جھگڑا اور عدم توجہ۔ نمبر 3، جذباتی بے چینی، غصہ، خوف یا نفرت کے جذبات جو توجہ کو منتشر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 115، گھریلو ماحول سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھریلو ماحول سے مراد گھر کے تمام افراد، ان کی باہمی تعلقات اور گھر میں ہونے والی تمام سرگرمیاں۔ اگر گھر کے افراد بچے پر توجہ دیں اور پیار کریں اور اس کی ضروریات پوری کریں تو یہ خوشگوار ماحول کہلاتا ہے، جو تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 116، جذبات کا تعلیم پر اثر انداز بیان کریں۔ جواب، جذبات تعلیم پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر بچہ غصہ یا خوف میں ہو تو وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا اور نہ ہی توجہ دے سکتا ہے، جس سے سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس خوشی اور اطمینان کی کیفیت میں بچہ شوق سے سیکھتا ہے اور اس کی تعلیم بہتر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 117، انفرادی اختلاف سے کیا مراد ہے؟ جواب، انفرادی اختلاف انڈیویجول ڈفرینسز سے مراد فرق ہے جو ایک بچے کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے تو کوئی کم ذہن ہوتا ہے، کسی کا قد لمبا اور کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کی دلچسپی کھیل میں اور کسی کی دلچسپی پڑھائی میں ہوتی ہے۔ یہ تمام اختلافات سیکھنے کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 118، جسمانی اختلافات کی 3 مثالیں لکھیں۔ جواب، جسمانی اختلافات کی 3 مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، رنگ و روپ کی، کوئی بچہ کالا ہوتا ہے کوئی گورا۔ نمبر 2، قد و جسامت، کسی کا قد لمبا اور کسی کا چھوٹا اور کوئی موٹا اور کوئی پتلا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جسمانی صحت، بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں جبکہ کچھ نظر کی کمزوری یا دیگر جسمانی نقائص کا شکار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 119، ذہانت کی 3 اہم درجات لکھیں۔ جواب، ذہانت کے 3 اہم درجات یہ ہیں: اعلیٰ ذہانت، ہائی انٹیلیجنس، جو جلدی سیکھنے میں اور مسائل کو فوراً حل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، متوسط ذہانت، ایوریج انٹیلیجنس، جو سیکھنے میں درمیانہ وقت لیتے ہیں۔ نمبر 3، ادنیٰ ذہانت، لوور انٹیلیجنس، جو کم ذہن ہوتے ہیں اور دیر سے سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 120، معاشرتی اختلافات کے 2 اقسام لکھیں۔ جواب، معاشرتی اختلافات کی 2 بنیادی اقسام یہ ہیں۔ نمبر 1، باہمی تعلقات، لوگوں کا رہن سہن اور ایک دوسرے سے میل جول کا طریقہ۔ نمبر 2، معاشی اور سیاسی حقیقت، افراد و معاشرے کی مالی حالت اور رابطہ جو بچے کی تربیت اور سہولیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 121، تعلیمی عمل میں جسمانی اور ذہنی صحت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے اس کا کہ جسمانی اور ذہنی صحت تعلیم کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اگر بچہ بیمار یا ذہنی طور پہ معذور ہو تو وہ تجربات کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکے گا اور نہ ہی تعلیمی سرگرمیوں میں
حصہ لے سکے گا۔ صحت مند بچہ زیادہ بہتر اور تیزی سے سیکھے گا۔ سوال نمبر 122، بچے کے گھریلو ماحول کا بچے کے تعلیم پر اثرات لکھیں۔ جواب، گھر کا خوشگوار ماحول جہاں والدین کی توجہ، پیار ملے، سیکھنے کے عمل میں سہولت اور تیزی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو وہاں بچہ ذہنی دباؤ اور پریشر کا شکار رہتا ہے، جس سے اس کے سیکھنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے یا رکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 123، بچوں میں پائے جانے والے چند اہم انفرادی اختلافات کے نام لکھیں۔ جواب، بچوں میں پائے جانے والے اہم انفرادی اختلافات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جسمانی اختلاف۔ نمبر 2، ذہنی اختلاف۔ نمبر 3، جذباتی اختلاف۔ نمبر 4 جذباتی اختلاف۔ نمبر 5 معاشرتی اختلاف اور دلچسپیوں میں اختلاف۔ سوال نمبر 124، جسمانی اختلافات کے بچے کے تعلیم پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جواب، اگرچہ عام جسمانی فرق، رنگ اور قد تعلیم پر اثر نہیں ڈالتے، لیکن اگر کوئی جسمانی نقص ہو جائے جیسے نظر کی کمزوری یا سننے میں مشکل تو بچہ پڑھنے لکھنے اور اسباق سمجھنے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ معذوری کی صورت میں بچہ بہت سی سرگرمیوں، کھیل وغیرہ میں سیکھ نہیں سکتا۔ سوال نمبر 125، بچے کے جسمانی نشو و نما تعلیم کے لیے کیوں اہم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی جسمانی نشو و نما تعلیم کے لیے ابتدائی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے اعضاء، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان کا درست کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر نشو و نما میں خلل ہو تو بچہ ذہنی یا جسمانی طور پہ معذور ہو سکتا ہے، جس سے بہت سے افعال سیکھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ سوال نمبر 126، دلچسپیوں میں اختلافات بچے کی تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، کس طرح؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، دلچسپیوں میں اختلاف تعلیم پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ جو بچہ جس مضمون یا کام جیسے ریاضی، مصوری، کھیل کود اس میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اس سے بہت جلدی اور مہارت سے سیکھ لیتا ہے۔ دلچسپی نہ ہونے کی صورت میں سیکھنے کا عمل سست اور مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 127، معاشرتی اختلافات سے کیا مراد ہے؟ جواب، معاشرتی اختلافات سے مراد بچوں کے خاندانی پس منظر، رہن سہن اور بڑوں کے ساتھ تعلقات میں فرق ہے۔ کچھ بچے اچھے ماحول اور نیک صحبت میں پلتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماحول اور صحبت خراب ہوتی ہے۔ یہ فرق ان کی عادات اور سیکھنے کے عمل کو مثبت یا منفی رخ دے دیتا ہے۔ سوال نمبر 128، بلوغت کے دوران لسانی نشو و نما کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ جواب، بلوغت میں نوجوان نرم اور شائستہ زبان استعمال کرنے کی عادت اپناتے ہیں۔ نمبر 2، وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی لسانی مہارت کا سہارا لیتے ہیں اور ذخیرہ الفاظ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 129، جسمانی اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ جواب، جسمانی اختلافات سے مراد وہ طبعی فرق ہے جو بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، جیسے رنگ، کالا، گورا، قد، چھوٹا بڑا، جسامت، فربہ، کمزور، بالوں اور آنکھوں کا رنگ وغیرہ۔ ہر بچے کی جسمانی ساخت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ سوال نمبر 130، بچے کی فطری تبدیلیوں سے کیا شامل ہے؟ جواب، بچے کی فطری تبدیلیوں میں وہ کام شامل ہیں جو وہ خود بخود طبعی طور پر سیکھتا ہے، جیسے بھوک لگنے پر کھانا، پیاس لگنے پر پانی پینا، نیند آنے پر سونا، گرمی میں پنکھا جلانا یا اعضاء میں پختگی آنے پر چلنا پھرنا اور چیزیں پٹکنا۔ سوال نمبر 131، نفرت کے جذبات بچے کی تعلیم پر کیا اثرات ڈالتے ہیں؟ جواب، نفرت کے جذبات تعلیم پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ اگر بچہ کسی استاد یا فرد سے نفرت کرتا ہے تو وہ اس شخص سے وابستہ تمام جذبات
اور کاموں کو ناپسند کرے گا اور انہیں سیکھنے سے گریز کرے گا۔ یہ جذبات ذہنی اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے کے سیکھنے کی رفتار سست کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 132، جذباتی اختلافات بچے کو کس ماحول سے ملتے ہیں؟ جواب، جذباتی اختلافات بچے کو زیادہ تر گھریلو ماحول سے ملتے ہیں۔ گھر کے حالات اور والدین کا رویہ بچے کو غصیلا، ہنسمکھ، شرمیلا یا خوف زدہ بنا سکتا ہے۔ یہ کیفیات اس کے کام کرنے اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہیں۔ سوال نمبر 133، ذہانت کے اختلاف سے کیا مراد ہے؟ جواب، ذہانت کے اختلاف سے مراد بچوں کی ذہنی صلاحیتوں اور سمجھ بوجھ میں فرق ہے۔ کچھ بچے اعلیٰ ذہانت کے مالک ہوتے ہیں جو باتوں اور فوراً سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ کند ذہن ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ یہ فرق سیکھنے کی رفتار اور معیار پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 134، انفرادی اختلافات کے تعلیم پر دو اثرات کی تحریر کیجیے۔ جواب، انفرادی اختلافات جیسے ذہانت کی وجہ سے کچھ بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ زیادہ وقت اور محنت درکار ہوتی ہے انہیں۔ دوسرا پوائنٹ نمبر 2، دلچسپی اور رجحان کے اختلافات کی وجہ سے بچے مختلف شعبوں سائنس، آرٹس، کھیل میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور اپنا کیریئر منتخب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 135، گھر کسے کہتے ہیں؟ جواب، گھر وہ جگہ ہے جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جانور ہوں یا انسان ہوں، سب اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ گھر بچے کو تحفظ، پیار، محبت فراہم کرتا ہے اور اس کی شخصیت کے لازمی پہلوؤں کی تربیت کرتا ہے۔ سوال نمبر 136، بچے کی تربیت میں گھر کا کیا کردار ہے؟ جواب، گھر بچے کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچہ گھر سے بولنا، چلنا، کھانا پینا اور معاشرتی آداب سیکھتا ہے۔ والدین کا پیار، توجہ اور گھر کا خوشگوار ماحول بچے کی شخصیت اور کردار کو سیکھنے کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ سوال نمبر 137، لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے کون اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ جواب، لوگوں کو حالات سے باخبر رکھنے کے لیے ذرائع ابلاغ یا میڈیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں اخبار، رسائل، ریڈیو اور ٹیلی ویژن شامل ہیں۔ یہ ذرائع جدید رجحانات اور معمولات کو عوام تک پہنچاتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ سوال نمبر 138، والدین اور اساتذہ کی تنظیم کا کیا کردار ہے؟ جواب، والدین اور اساتذہ کی تنظیم اسکول کے نظام اور بچوں کی تعلیم میں بہتری لانے کے لیے مل کر کام کرتی ہے۔ یہ تنظیم مذہبی اور قومی تقریبات منعقد کرواتی ہے اور اسکول کے فنڈز کے حصول اور ان کے درست استعمال کا اہتمام کرتی ہے۔ سوال نمبر 139، بچے کے اولین اساتذہ کون ہوتے ہیں؟ جواب ہے اس کا کہ بچے کے اولین اساتذہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بچہ ابتدائی طور پہ انہی سے ہی سیکھتا ہے اور انہی سے ہی پڑھتا ہے۔ عادات اور رویے انہی سے ہی سیکھتا ہے۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 140، اسکول سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسکول وہ ادارہ ہے جسے معاشرہ اپنی نئی نسل کی رسمی تعلیم و تربیت کے لیے قائم کرتا ہے۔ یہاں اساتذہ کے ذریعے بچے کو ایک اچھا شہری اور مفید رکن معاشرے کا رکن بنایا جاتا ہے۔ اسکول ایک ٹکسال کی طرح ہے جہاں بچوں کو معاشرے کی مطلوبہ معیارات کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ سوال نمبر 141، استاد کس طرح علم کو معاشرے کا ایک مفید رکن بناتے ہیں؟ جواب، استاد بچے کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے اسے معاشرے کا ایک مفید رکن بناتے ہیں۔ وہ طالب علم کو ذمہ داریوں اور احساس دلاتے ہیں اور اچھا شہری بننے میں مدد دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے استاد کو روح انسانی کا معمار قرار دیا ہے۔
سوال نمبر 142، تعلیم سے متعلقہ کوئی سے 4 اداروں کے نام لکھیں۔ جواب، تعلیم سے متعلقہ 4 اہم ادارے درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ، درسی کتب کی تیاری کے لیے۔ نمبر 2، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، امتحانات کے لیے۔ نمبر 3، نیشنل بک فاؤنڈیشن، سستی کتب کی فراہمی کے لیے۔ نمبر 4، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے۔ سوال نمبر 143، نیشنل بک فاؤنڈیشن تعلیمی میدان میں کیا خدمات انجام دے رہی ہے؟ جواب، نیشنل بک فاؤنڈیشن طلباء کو مہنگی اور غیر ملکی کتابوں کے سستے ایڈیشن فراہم کرنے کی خدمات انجام دیتی ہے۔ یہ ادارہ انجینئرنگ، طب، کمپیوٹر، دیگر شعبوں کی کتابیں چھاپ کر طلباء کو کم قیمت میں مہیا کرتا ہے تاکہ وہ ان سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 144، علم کی بدولت انسانی زندگی میں کون کون سی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ جواب، علم اور نئی ایجادات نے زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ذرائع رسل و رسائل بہترین ہو گئے ہیں جس سے فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ زراعت میں مشینی کاشت اور ادویات سے پیداوار بڑھ چکی ہے۔ دستی کام مشینوں سے ہونے لگا ہے اور معیار زندگی بلند ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 145، تعلیم سے معاشرتی زندگی میں کیا انقلاب واقع ہوا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ جواب، تعلیم نے معاشرتی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً نمبر 1، پرانی ٹیکنالوجی کی جگہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ خواتین کو ملازمتوں اور تعلیم میں برابر کا حصہ ملنے لگا ہے۔ نمبر 3، رہائش، بینکنگ اور ہوٹلنگ کے نئے انداز متعارف کرائے گئے ہیں۔ نمبر 4، شہریوں کی طرف نقل و مکانی روکنے کے لیے دیہات میں سہولیات دی گئی ہیں۔ سوال نمبر 146، گھر اور اسکول کے باہمی تعلق کو واضح کریں۔ جواب، گھر اور اسکول کا تعلق بہت گہرا ہے۔ گھر کی تربیت اسکول کی تعلیم کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ دونوں مل کر بچے کی شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں۔ گھر اور اسکول دونوں بچے میں ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی اور روحانی اقدار کو یکساں طور پہ پروان چڑھاتے ہیں۔ ان کی تربیت کو الگ کرنا ناممکن ہے۔ سوال نمبر 147، سمعی اور بصری معاونت سے کیا مراد ہے؟ جواب، سمعی اور بصری معاونت سے مراد آڈیو ویژول ایڈز سے مراد وہ آلات اور چیزیں ہیں جو اساتذہ تدریس کو میسر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے چارٹس، ماڈلز اور پروجیکٹرز وغیرہ۔ وفاقی ادارے برائے آلات و تعلیم ایسے سستے اور مفید آلات تیار کرتا ہے جو اسکولوں میں فراہم کیے جا سکیں۔ سوال نمبر 148، اسکول کے دو فرائض لکھیں۔ جواب، ثقافتی ورثے کی منتقلی، اسکول بچے کو معلومات اور مہارتیں دے کر قومی ثقافت منتقل کرتا ہے۔ نمبر 2، متوازن شخصیت کی تعمیر، اسکول بچے کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور روحانی نشو و نما کے لیے کر کے اسے متوازن شخصیت بناتا ہے۔ سوال نمبر 149، گھر اور اسکولوں میں بچے کن اقدار کی تعمیر کرتے ہیں؟ جواب، گھر اور اسکول دونوں مل کر بچے کی ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی اور روحانی اقدار کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اقدار بچے کو ذمہ داریوں کا احساس اور دوسروں کا احترام اور اچھائی برائی میں تمیز سکھاتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے۔ سوال نمبر 150، معاشرے کے کیا معنی ہیں؟ جواب، معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مل جل کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس کا انگریزی مترادف سوسائٹی ہے جس کا مطلب ہے ساتھیوں کی جماعت یا گروہ ہے۔ انسان فطری طور پہ مل جل کر رہنا
چاہتا ہے اور یہی خواہش معاشرہ بناتی ہے۔ سوال نمبر 151، معاشرے کی تعریف کریں۔ جواب، اصطلاح میں معاشرہ یکساں خیالات رکھنے والے افراد کا وہ گروہ ہے جو مشترکہ مفادات کے لیے مل جل کر رہتے ہیں۔ ہر معاشرے کے اپنی معیارات اور مقاصد ہوتے ہیں اور وہ اپنی ضروریات کے تحت تعلیمی نظام قائم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 152، اسکول معاشی پہلو کے لحاظ سے کمیونٹی کی کیسے مدد کرتا ہے؟ جواب، اسکول کمیونٹی کو چھوٹی صنعتیں لگانے کی تربیت دے کر معاشی مدد کرتا ہے، جیسے مرغبانی، ماہی پروری، ریشم کے کیڑے پالنا اور کشیدہ کاری وغیرہ۔ اس طرح خاندانوں کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے اور وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 153، اسکول معاشرے کے کن کن امور میں مدد کرتا ہے، وضاحت کریں۔ جواب، اسکول معاشرے کے درجہ ذیل امور میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 1، انسانوں کے مل جل کر رہنے کی عادات کو پختہ کرتا ہے۔ نمبر 2، معاشرے کے مشترکہ مقاصد کے لیے افراد کو تیار کرتا ہے۔ نمبر 3، معاشرتی ورثہ اور اقتدار نئی نسل کو منتقل کرتا ہے۔ نمبر 4، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا سکھاتا ہے۔ سوال نمبر 154، کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ جواب، کمیونٹی معاشرے کی ایک چھوٹی اکائی ہے جہاں افراد اپنی فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ مشترکہ مسائل جیسے صفائی، پانی کی بچت اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے مقامی سطح پر کوششیں کرتے ہیں۔ سوال نمبر 155، اسکولوں اور کمیونٹی میں تعلیم کے حوالے سے باہمی تعلقات کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، اسکول اور کمیونٹی کا تعلق بہت اہم ہے۔ کمیونٹی والدین اور دیگر افراد اسکول کے بہتری فنڈز اور تقریبات میں مدد کرتے ہیں۔ بدلے میں اسکول کمیونٹی کو ہنر جیسے گھریلو صنعتیں سکھا کر معاشی فوائد دیتا ہے۔ ان کے باہمی تعاون سے نظام تعلیم میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 156، معاشرے میں اسکول کی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب، معاشرے میں اسکول کی حیثیت ایک ٹکسال کی سی ہے جو خام مواد بچوں کو معاشرے کے مطلوبہ معیار کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اسکول بچوں کو علم و ہنر سکھا کے روزگار کے قابل بناتا ہے، ثقافت منتقل کرتا ہے اور انہیں شہری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسکول کے بغیر معاشرتی بقا مشکل ہے۔ سوال نمبر 157، اسکول کا تربیتی نظام بچے کی شخصیت و کردار کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ جواب، اسکول کا تربیتی نظام بچے میں پسندیدہ عادات، افکار اور رجحانات پیدا کرتا ہے۔ یہ اسے نظم و ضبط کا عادی بناتا ہے اور اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ بلوغت میں اپنی معاشرتی ذمہ داریاں اور شہری حقوق و فرائض بہتر طور پر ادا کر سکے۔ سوال نمبر 158، اسکول کو ایک چھوٹا سا معاشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، اسکول کو ایک چھوٹا سا معاشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بھی بڑے معاشرے کی طرح زبان و بیان، اخلاق و آداب، سیاست، حکومت جیسے امور کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہاں بچے مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 159، اسکول کن امور میں معاشرے کے معاونت کرتا ہے؟ کوئی سے 2 نکات لکھیں۔ جواب، مشترکہ مقاصد کا حصول اسکول معاشرے کے مشترکہ نصب العین اور ضروریات کے لیے افراد کو فعال بناتا ہے۔ نمبر 2، مطابقت، اسکول بچوں کی سرگرمیوں میں تبدیلی لا کر انہیں بدلتے ہوئے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ سوال نمبر 160، اساتذہ کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ جواب، اساتذہ کی تربیت 2 سطحوں پر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ملازمت سے قبل تربیت۔
جو نوکری شروع کرنے سے پہلے دی جاتی ہے جسے بی ایڈ کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوران ملازمت تربیت جو وقتاً فوقتاً جدید علم کے طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ حکومتی اور نجی ادارے میں اس میں حصہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 160، اساتذہ کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ جواب، اساتذہ کی تربیت 2 سطحوں پر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ملازمت سے قبل تربیت جو نوکری کے شروع کرنے سے پہلے دی جاتی ہے جسے بی ایڈ کہتے ہیں۔ دوران ملازمت تربیت جو وقتاً فوقتاً جدید علم اور طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ حکومت اور نجی ادارے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 161، حکومت نے اساتذہ کی تدریس کو میسر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جواب، حکومت نے اساتذہ کی تدریس کو میسر بنانے کے لیے وفاقی ادارہ برائے آلات و تعلیم قائم کیا ہے جو سستے اور مفید سمیع بصری معاونات آڈیو ویژول ایڈز تیار کر کے اسکولوں کو فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوران ملازمت تربیتی کورسز کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ سوال نمبر 162، ایچ ای سی کا کیا کام کرتا ہے؟ جواب، ایچ ای سی یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن اعلیٰ سطح پر تعلیم اور تحقیق کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ ادارہ یونیورسٹیوں میں تحقیقی کاموں کے لیے مالی اور فنی معاونت دیتا ہے تاکہ ملک میں اعلیٰ تعلیم کا معیار بہتر ہو سکے۔ سوال نمبر 163، معاشرے کی تشکیل میں تعلیم کون کون سے کام سر انجام دیتی ہے؟ جواب، معاشرے کی تشکیل میں تعلیم 3 بنیادی کام انجام دیتی ہے۔ نمبر 1، علم اور مہارتوں کی نئی نسل کو منتقلی، ثقافت کی حفاظت اور اس کی منتقلی، معاشرتی زندگی کی تشکیل نو، نئے تقاضوں کے مطابق معاشرے کو ڈھالنا۔ سوال نمبر 164، اسکول کے بچے معاشی حالت کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ جواب، اسکول کے بچوں کو علم اور مختلف مہارتیں اسکلز سکھاتا ہے۔ ان مہارتوں کی بدولت بچہ مستقبل میں بہتر روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جس سے اس کی اور اس کے خاندان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 165، گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کی تعلقات میں فروغ کرنے کے لیے 2 اقدامات لکھیں۔ جواب، تعلیم کے مسائل حل کرنے کے لیے مقامی پڑھے لکھے اور ریٹائرڈ لوگوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ نمبر 2، گھر، کمیونٹی اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور مقامی صنعت و تجارت سے تعلیم کا ربط پیدا کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 166، معاشرہ اور کمیونٹی میں کیا فرق ہے؟ جواب، معاشرہ سوسائٹی ایک وسیع اصطلاح ہے جو یکساں خیالات رکھنے والے بڑے گروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ کمیونٹی معاشرے کی ایک چھوٹی اکائی ہے۔ کمیونٹی میں لوگ مقامی سطح پر جیسے محلے یا گاؤں میں اپنی مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 167، گھر اسکول کے تعلقات میں فروغ کے لیے 2 اقدامات بیان کیجیے۔ جواب، اسکول کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے معاشرے کے معذور لوگوں کو وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً اسکول بلایا جاتا ہے۔ نمبر 2، بچوں کی تعلیم میں بہتری کے لیے مقامی وسائل کی نشاندہی کی جائے اور کمیونٹی کی مدد حاصل کی جائے۔ سوال نمبر 168، صوبائی سطح پر نصاب سازی کا عمل کس ادارے کی ذمہ داری ہے؟ جواب، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد نصاب سازی کا اختیار وفاق سے صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی سے 12ویں جماعت تک کا نصاب تیار کریں۔ سوال نمبر 169، تعلیمی میدان میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کردار بیان کریں۔ جواب، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داری صوبائی نصاب کے مطابق درسی کتب کی تیاری اور طباعت ہے۔ اس ادارے میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضمون مل کر معیاری کتابیں تیار کرتے ہیں تاکہ طلباء کو نصاب کے مطابق تعلیمی مواد فراہم کیا جائے۔
سوال نمبر 170، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ ایجوکیشن کا تعلیم میں کیا کردار ہے؟ جواب، یہ بورڈ BISC ثانوی اور اعلیٰ ثانوی، میٹرک اور انٹر سطح کے امتحانات منعقد کرواتا ہے۔ یہ تعلیمی نصاب کے مطابق پرچے لیتا ہے اور کامیاب طلباء کو اسناد جاری کرتا ہے جن کی بنیاد پر آگے داخلے یا ملازمت حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 171، وفاقی ادارے برائے آلات تعلیم کا کیا کام انجام دیتے ہیں؟ جواب، وفاقی ادارے برائے آلات تعلیم اساتذہ کی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے سمعی اور بصری معاونت، آڈیو اور ویژول ایڈز اور سائنسی آلات تیار کرتا ہے۔ یہ آلات سستے اور قابل عمل ہوتے ہیں جو سرکاری طور پر اسکولوں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 172، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تعلیم کے میدان میں کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟ جواب، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن PEF ایسے نادر و ذہین طلباء کی مدد کرتا ہے جو مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ طلباء کو وظائف فراہم کرتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ سوال نمبر 173، گھر، اسکول، کمیونٹی اور معاشرے کی تعلقات کے فروغ کے 2 اقدامات تحریر کیجیے۔ جواب، تعلیم کو نفع بخش بنانے کے لیے فارغ وقت ایسی سرگرمیاں تجویز کی جائیں جو سستی اور آمدنی کا باعث بنے۔ نمبر 2، وقتاً فوقتاً گھر، اسکول اور کمیونٹی کی ضروریات کا جائزہ لیا جائے اور ان کے مطابق نصاب میں تبدیلیاں لائی جائیں۔ سوال نمبر 174، نصاب اور تعلیم میں کیا تعلق ہے؟ جواب، نصاب اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ نصاب اور تعلیم کا تعلق جسم اور روح جیسا ہے۔ تعلیم مقاصد کی تکمیل صرف نصاب کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر تعلیمی عمل سے نصاب کو نکال دیا جائے تو پورا تعلیمی ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ نصاب ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر تعلیمی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، اس لیے نصاب کے بغیر تعلیم کا تصور ادھورا ہے۔